आदाब नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अमीर मोहम्मद मसरूर रज़ा आज आपके सामने बिहार STET उर्दू ग्रामर के मारूज़ी सवालात के साथ हाज़िर आया हूँ। आज के इस YouTube सेशन में आपको बिहार STET उर्दू से जो ग्रामर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपके सामने पेश किए जाएंगे। उम्मीद है कि आप इससे महजूज होंगे और आपसे गुजारिश है कि इस सवाल को इसमें जो सवालात पेश किए गए हैं उसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज के सवालात। सबसे पहला सवाल है, वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं, इसमें मुकब्बर कहते हैं, इसमें आला कहते हैं, या फिर इसको क्या कहा जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब है, इस सवाल का सही जवाब इसमें मुसग़्ग़र है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इसमें मुसग़्ग़र है। उसको इसमें मुसग़्ग़र कहा जाएगा। यानी वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे उसको इसमें मुसग़्ग़र कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम दूसरे सवाल को देखें कि वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए किसी इदारे या किसी हुकूमत की जानिब से शख्स को दिया जाए उसको क्या कहा जाता है? तो जो नाम किसी इदारे या किसी शख्स के जानिब से किसी तंजीम की जानिब से किसी शख्स को दिया जाए, क्या वो लक़ब कहलाता है, क्या वो खिताब कहलाता है, क्या वो कुन्नियत कहलाता है, क्या वो तखल्लुस कहलाता है? तो जो किसी इदारे या तंजीम की तरफ से जो नाम दिया जाए उसको खिताब कहा जाएगा। जैसे शमसुल उलमा, अल्लामा शिबली नोमानी का खिताब है, हुकूमत हिंद ने उनको शमसुल उलमा का खिताब दिया था। इसी तरह सर का खिताब सर सैयद अहमद खान को और अल्लामा इकबाल को मिला था। तो ये खिताब हो जाएगा क्योंकि इसको किसी इदारे की जानिब से दिया जा रहा है। तीसरा सवाल है, वह नाम जो किसी शख्स की कमालिया खूबी की वजह से मशहूर हो गया हो। जो नाम किसी शख्स के कमाल की वजह से, यानी उसके अंदर जो कमाल पाया जाता है उसकी खूबी की वजह से लोगों में मशहूर हो गया हो, उसको क्या कहा जाता है? खिताब कहा जाता है, लक़ब कहा जाता है, तखल्लुस कहा जाता है, या फिर कुन्नियत कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा? जो किसी कमाल की वजह से लोगों में मशहूर हो गया हो तो इसको लक़ब कहा जाएगा। इसको लक़ब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा सवाल देखें, किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? किसी शख्स या जगह या फिर चीज़ के कैफियत के नाम को क्या इसमें कहा जाएगा? नकरा कहा जाएगा, लक़ब कहा जाएगा, या फिर खिताब कहा जाएगा? तो चीज़ या कैफियत के नाम को इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें इसको कहा जाएगा। किसी शख्स या किसी जगह के नाम को क्या कहा जाएगा? इसमें कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ की कितनी किस्में हैं? जो आप NCERT के ग्रामर के जो बुक को पढ़ेंगे तो उसमें ये सवाल है कि अलिफ की कितनी किस्में हैं। तो उसमें अलिफ की किस्में बताई गई हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। यानी वह अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाए उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है, जिसके ऊपर मद लगा हो, जैसे आम, उसके बाद आज। तो ये अलिफ ममदूदा की मिसाल हो गई। और एक अलिफ होती है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा वह अलिफ जो सादा हो, जिसको खींच के नहीं पढ़ा जाए बल्कि सादा तौर पर पढ़ा जाए, जैसे बाल। इसके अलावा शाम। तो इसमें जो अलिफ है ये बिल्कुल सादा अलिफ है, तो इसको अलिफ मकसूरा कहा जाएगा। तो अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। आगे देखें, नून की कितनी किस्में हैं? नून की क्या 1 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, या 4 किस्में हैं? तो नून की जो किस्मों के बारे में आया है, नून की 2 किस्में हैं।
ایک نون غنہ ہے، دوسرا نون ظاہر ہے. تو کتنی قسمیں ہو جائے گی نون کی؟ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. ایک نون غنہ اور دوسرا نون ظاہر. اور نون غنہ جو ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے آخر میں لگا ہوتا ہے، جیسے کہاں. تو یہ کہاں جو ہے تو اس کو ہم نون تو لکھ رہے ہیں لیکن اس میں نقطہ نہیں لگ رہا ہے اور پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے. کہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہاں، کہان یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اسی لیے یہ نون غنہ ہو جائے گا. اب نون ظاہر کی مثال اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لفظ ہے شان. شان میں نون کا نقطہ لگا ہوا رہتا ہے، تو یہ نون ظاہر کی مثال ہو گئی. تو نون کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تو کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل حال کہتے ہیں، فعل مستقبل کہتے ہیں، فعل ماضی کہتے ہیں، یا پھر فعل امر کہتے ہیں. تو جو کام گزرے ہوئے وقت میں ہو، جو پاسٹ ٹینس میں ہو، اس کو فعل ماضی کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا اس کو؟ فعل ماضی. فعل ماضی اس کو کہا جاتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا پھر کرنا سمجھا جائے. تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. آگے دیکھیں، وہ لفظ جو کسی ہتھیار، آلہ یا اوزار کے نام کو ظاہر کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا اس میں زمان کہا جاتا ہے، اس میں مکان کہا جاتا ہے، اس میں آلہ کہا جاتا ہے، یا پھر اس میں جمع کہا جاتا ہے؟ تو جو لفظ کسی ہتھیار، آلہ یا اوزار کے نام کو ظاہر کرے اس کو اس میں آلہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جائے گا؟ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اس میں آلہ کہا جائے گا جو ہتھیار، اوزار یا پھر آلہ کے نام کو ظاہر کرے. آگے دیکھیں، ہندوستان کے پہلے صحافی کون تھے جنہیں انگریزوں نے بغاوت کے جرم میں گولی مار دی تھی؟ تو پہلے ایسے صحافی تھے جنہیں انگریزوں نے بغاوت کے جرم میں گولی مار دی تھی. کیا وہ ظفر علی خان تھے، سر عبد القادر تھے، مولوی محمد باقر تھے، یا پھر مولانا محمد علی جوہر تھے؟ تو جس کو انگریزوں نے گولی مار دی تھی بغاوت کے جرم میں وہ مولوی محمد باقر تھے، جو کہ مولانا محمد حسین کے والد تھے. اب دیکھیں اگلا سوال ہے، جس نظم کے تمام بند 5 مصرے پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں 5 مصرے ہوں گے اس کو کیا مثنوی کہا جائے گا، مثلث کہا جائے گا، یا پھر مربع کہا جائے گا، یا مخمس کہا جائے گا؟ تو جس نظم کے تمام بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں اس کو مخمس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مخمس کہا جاتا ہے. اس میں 5 شعر ہوتے ہیں مخمس میں. مربع میں کتنے ہوتے ہیں؟ مربع میں 4 ہوتے ہیں، مثلث میں 3 ہوتے ہیں، اور مثنوی میں 2 ہوتے ہیں. جیسے جس شعر میں 2 مصرے ہوں اس کو مثنوی کہا جاتا ہے، جہاں پر 3 مصرے ہوں اس کو مثلث، جہاں 4 مصرے ہوں اس کو مربع یا پھر رباعی، اور جس میں 5 مصرے ہوں اس کو مخمس کہا جاتا ہے. فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فعل معروف کہا جائے گا، فعل مجہول کہا جائے گا، فعل لازم کہا جائے گا، یا پھر فعل متعدی کہا جائے گا؟ تو جس کا فعل معلوم نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل مجہول کہا جاتا ہے. اور جس کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے. تو اس کا آپشن نمبر 20 صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا کوشچن دیکھیں، فیضان آیا ہے کس فعل کی مثال ہے؟ تو فیضان آیا ہے، یہاں پر سوال تو لکھا ہوا ہے، جواب نہیں لکھا ہوا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ماضی قریب. کیا ہو جائے گا؟ ماضی قریب. یعنی فیضان ابھی ابھی آیا ہے، فیضان آیا ہے یعنی ابھی قریب میں ہی یہ کام ہوا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ماضی قریب. اگلا سوال، وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر فاعل تک محدود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود ہو جائے کیا اس کو فعل لازم کہا جائے گا، فعل متعدی کہا جائے گا، یا پھر فعل ناقص کہا جائے گا، یا پھر فعل تام کہا جائے گا؟ تو جس کا وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود ہو اس کو فعل لازم کہا جائے گا. تو اس کا صحیح آپشن جو ہے آپشن نمبر 1 صحیح ہو جائے گا، فعل لازم ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت پڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے کسی مفعول کی ضرورت پڑے اس کو کیا فعل لازم کہا جاتا ہے، فعل متعدی کہا جاتا ہے، یا پھر فعل تام کہا جاتا ہے، یا پھر فعل ناقص کہا جاتا ہے؟ تو جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت پڑے اس کو فعل متعدی کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اس کو فعل متعدی کہا جائے گا.
تو اس کا صحیح آپشن آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیں، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہ ہو۔ تو جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہ ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فعل تام کہا جائے گا، فعل ناقص کہا جائے گا، یا پھر فعل معروف کہا جائے گا، یا پھر فعل مجہول کہا جائے گا۔ تو اس کا صحیح آپشن جو ہو جائے گا فعل ناقص، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ہم کو پتا نہیں چل رہا ہے، تو اس کا صحیح آپشن آپشن نمبر بی یعنی آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ وہ فعل جو 2 یا 2 سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو 2 یا 2 سے افعال سے زیادہ مل کر بنتا ہو، 2 یا 2 سے زائد افعال سے مل کر بنے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ فعل مفرد کہا جائے گا، فعل مرکب کہا جائے گا، فعل تام کہا جائے گا، یا پھر فعل ناقص کہا جائے گا۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل مرکب کہا جاتا ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ حروف جو 2 لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف اضافت کہا جاتا ہے، حروف جار کہا جاتا ہے، حروف استدراک کہا جاتا ہے، یا پھر حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ تو 2 لفظوں کے درمیان جو نسبت یا تعلق ظاہر کرے اس کو حروف اضافت جملہ جس میں ایک فعل ایک فاعل ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو جس جملے میں کوئی ایک فعل یا پھر ایک فاعل ہو وہ کیا مفرد جملہ کہلاتا ہے، مرکب جملہ کہلاتا ہے، بیانیہ جملہ کہلاتا ہے، یا پھر سوالیہ جملہ کہلاتا ہے؟ تو جس میں ایک فعل اور ایک فاعل ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے مفرد جملہ۔ آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، جس میں ایک فعل اور ایک فاعل ہو وہ مفرد جملہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ جملہ جو 2 یا 2 سے زائد جملوں سے مل کر کسی ایک مفہوم کو ادا کرے۔ 2 یا 2 سے زائد جملوں سے مل کر کسی ایک مفہوم کو اگر ادا کر رہا ہے تو اس کو کیا مرکب جملہ کہا جائے گا؟ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، کیونکہ وہ مل کر بن رہا ہے 2 یا 2 سے زائد جملوں سے۔ اگلا سوال دیکھیں، ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے اس کو کیا کہا جائے گا؟ انکاریہ جملہ، بیانیہ جملہ، خبریہ جملہ، یا پھر حکمیہ جملہ؟ تو جس میں کوئی بات بتائی جائے اس کو بیانیہ جملہ کہا جاتا ہے، خبریہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیں، ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز میں کہی گئی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبریہ جملہ، انکاریہ جملہ، فجائیہ جملہ، یا پھر مرکب جملہ؟ تو جس میں کوئی بات منفی انداز میں کہی گئی ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ انکاریہ جملہ کہا جائے گا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ انکاریہ جملہ۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ جملہ جس میں کسی جذبے یا پھر فوری تاثر و کیفیت کا اظہار ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمیہ جملہ کہا جاتا ہے، فجائیہ جملہ کہا جاتا ہے، خبریہ جملہ کہا جاتا ہے، یا پھر انکاریہ جملہ کہا جاتا ہے؟ تو وہ جملہ جس میں کسی جذبے یا فوری طور پر تاثر یا کیفیت کا اظہار ہو اس کو فجائیہ جملہ کہا جائے گا۔ اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ وہ لفظ جو یکساں حروف آواز پر ختم ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہ لفظ جو یکساں حروف اور آواز پر ختم ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ قافیہ کہا جاتا ہے، ردیف کہا جاتا ہے، وزن کہا جاتا ہے، یا پھر بہر کہا جاتا ہے؟ تو جو جملہ یکساں آواز پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپشن نمبر A اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آگے دیکھیں، قافیہ کے بعد جو لفظ دہرائے جاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی قافیہ کے بعد جو لفظ بار بار دہرایا جائے، جو قافیہ کی پیروی کرے انہیں کیا کہا جائے گا؟ قافیہ کہا جائے گا، ردیف کہا جائے گا، بہر کہا جائے گا، یا پھر وزن کہا جائے گا؟ تو جو لفظ قافیہ کے بعد بار بار دہرایا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے۔ جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر ایک شعر ہے تجھے ہوا کیا ہے، تو ہوا اور آخر میں کیا ہے؟ کیا ہے۔ یہاں 2 لفظ ہے، اس کے بعد دوسرا اس کا مصرع ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو یہ ہوا اور دوا دو لفظ ہے، ایک ہے ہوا اور دوا، تو ہوا اور دوا یہ ہو جائے گا قافیہ، اور کیا ہے جو ہے اسی کو ردیف کہا جائے گا۔
تو یہ اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 ردیف کہا جائے گا. یعنی کیا ہے یہ قافیہ کی پیروی کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے، اسی کو ردیف کہا جاتا ہے. آگے دیکھیں، کسی ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے مانند بتانا، کسی ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے مانند بتانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجاز مرسل کہا جائے گا، استعارہ کہا جائے گا، تشبیہ کہی جائے گی، یا پھر مترادف کہا جائے گا. تو کسی ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے مانند بتانا مترادف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے. سوری، کسی ایک چیز کو دوسرے چیز کے مانند بتانا یہ تشبیہ کہلائے گا. آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اب دیکھیں، وہ لفظ جو اصلی معنی کے علاوہ مجازی معنی میں استعمال ہو اور دونوں معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ لفظ جو اصلی معنی کے علاوہ استعارہ کی تعریف ہے. وہ لفظ جو اصلی معنی کے علاوہ مجازی معنی میں استعمال ہو اور دونوں معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس کو استعارہ کہا جائے گا. آپشن نمبر بی یعنی آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. آگے دیکھیں، بات کو پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ کسی بات کو ہم پوشیدہ رکھ کر کچھ کہہ رہے ہیں اور مخفی اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کنایا کہا جائے گا. اس کا آپشن نمبر 1 صحیح جواب ہو جائے گا. آگے دیکھیں، یہیں پہ یہ سیشن ختم ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو دیکھا، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں، چاہے وہ ابھی تو بہار کے STET ایگزام ہی ہو رہے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم جو DSSB کے اردو ادب کے سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا. کیونکہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جو تیاری کرائی جائے گی وہ آپ کے کسی بھی آنے والے ایگزام کے لیے وہ کافی ہوگا. اسی کے ساتھ میں اس سیشن کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.